अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, जो हमारा आज का मौजू है वो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियां क्या एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं और क्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के ओहदेदार जो मार्केटिंग के फंक्शंस होते हैं मुख्तलिफ हमारे रियल एस्टेट के भाई जो अरेंज करते हैं, क्या उसमें शरीक हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, आज एक छोटा सा मेरा आपसे मुखातब होने का मकसद ये भी है, क्योंकि हम सोसाइटियों पर इसलिए बात करते हैं कि इसके अंदर हमारी आवाम के पैसे लगे होते हैं और हमारी कोशिश होती है जितना हमारा नॉलेज है उसको हम उस सरमाए को हम जो आप लोग अपना लगाते हैं, चाहे वो रियल स्टेट के भाई हों या एंड यूज़र जिसको हम कहते हैं। जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर एक प्लॉट ले लेता हूँ तो मैं एंड यूज़र हूँ, मैंने ज़ाहिर उस पर घर बनाना है। तो इससे पहले कि इस प्रोग्राम की तफसील में जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको आज मुझे एक कॉल भी मसूल हुई, बड़ी धमकी अमेज कॉल थी, कोई इसी सेक्टर से रिलेटेड थी, उस पर भी बात करूंगा। बेल आइकन भी लाजम दबाइए और इसमें अपने कमेंट भी दीजिएगा कि क्या मैं जो बातें कर रहा हूँ क्या वो ठीक हैं या गलत हैं, क्योंकि हर बंदा ये इख्तियार रखता है अपनी राय का इजहार करने का। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम उस धमकी की बात जो मैंने की है, उस धमकी पर मुझे हंसी भी आई, क्योंकि हम कुछ प्रिंट मीडिया के ऊपर भी जब इस तरह की कोई करप्शन होती है या किसी जगह पर कोई फोर्जरी हो रही होती है तो उस पर कोई खबर भी देते हैं, और उसमें जाहिर बात है जो लोग पैसा लगाते हैं वो ये सोचते हैं कि यार शायद ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इसको डिवैल्यू करने के लिए ये लोग साफी खबरें लगा रहे हैं। तो मैं उस पर उस धमकी की बात आपको बताता चलूं कि देखिए, उस भाई मेरे, वो भी मेरे भाई हैं, मैंने अब उनको मैं जानता हूं, मैं एक्सपोज नहीं करूंगा। तो मैं उनको ये बताता चलूं कि देखिए, आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है, मेहनत से कमाया गया पैसा है, इसको इस ऐसी जगह पर इन्वेस्ट जरूर करें जहां पर आपको पता हो कि ये प्रोजेक्ट भी रियल है और इससे आपको माली फायदा भी होगा और किसी को नुकसान भी नहीं होगा, ये इखलाकियात भी है, तो अल्लाह ताला उसमें फिर बरकत भी देगा। तो देखिए, हमारा रियल स्टेट सेक्टर के साथ किसी किस्म का ना तो कोई इख्तलाफ है, हमारे भाई हैं, सारे दोस्त हैं, काम करने वाले हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों की। अब हम क्यों बात करते हैं? देखिए, हमारा पेशा है, हमारा जिस तरह आप लोग रियल स्टेट वाले, हम लोग साफी हैं, जहां पर कोई ना कोई इस तरह की फोर्जरी हो रही होगी या लाकानूनियत किसी जगह पर अप्लाई की जा रही होगी तो उसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे। तो लिहाजा दिल बड़ा रखें, धमकियों से हम डरते कोई नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाज अगर दब भी जाती है तो फिर पीछे 30-40 आवाजें और भी बैकअप के तौर पर भी होती हैं। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, उसमें आप लोगों से मेरा मुखातब होने का मकसद नहीं है, मैं बात करता हूँ हमेशा सोसाइटियों की। अच्छा चले नाज़रीन, एनीवे वो तो एक रूटीन वर्क है हमारे साथ, तो ये चलता है। तो आज हम बताएंगे आपको कि क्या कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो हैं वो इसकी तशहीर कर सकती हैं, या इसको बड़े बड़े जिस तरह बेल बोर्ड आप देखते हैं लगे हुए, या ये सारा कुछ ये सोसाइटियां भी कर सकती हैं। तो नाज़रीन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों को ना तो इसकी जरूरत होती है और ना वो करती हैं। वो कितनी एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। नाज़रीन, कोऑपरेटिव सोसाइटियां, एक तो इश्तिहार होता है इनका एजीएम का, एनुअल जनरल मीटिंग, जो इनको कोऑपरेटिव लॉ इजाजत देता है। एनुअल जनरल मीटिंग का किसी अच्छे, जो इसको कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले रिकमेंड करते हैं कि यार ये अखबार क्रेडिबल है, हमारी नजर में इसके अंदर आप इश्तिहार दें। वो उस इश्तिहार के जो पैसे होते हैं, वो जो मिसलिनियस इनके जो होते हैं, वो अखराजात के लिए जो पैसे इकट्ठे होते हैं, वो जिस तरह कोई मिसाल के तौर पर ट्रांसफर आती है तो उसकी फीस ये वसूल करते हैं, या कुछ और जो फंड जिनके पास मौजूद होते हैं ये उसमें से उसके बिल्स अदा करते हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन, उसके बाद कोई टेंडर आ गया, किसी जगह पर डेवलपमेंट का कोई टेंडर देना है या ये कोई तरक्याती काम करने हैं, तो उसके लिए कंपनियों के लिए कोई इश्तिहार दे दिए, या फिर कोई ड्यूज लगा रही है सोसाइटी, वो समझ रही है कि मेरे पास फंड्स की कमी है और मैं कुछ थोड़े से ड्यूज और मेंबरान पर लगा दूं
تاکہ وہ پیسے میرے پاس آ جائیں اور میں جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے یا کوئی زمینوں کی خریداری ہے میں اس میں وہ اپنی چیزیں مکمل کر سکوں۔ پھر اس کے بعد ناظرین ان کو جو اجازت ہے، جس کی میں اجازت پر زور رکھوں گا کیونکہ آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ناظرین جو ان کے الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن شیڈول ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 3 سال کے لیے یہ کمیٹی الیکٹ ہوئی، تو 3 سال کے بعد پھر نئی کمیٹی جب وہ ٹوٹتی ہے کمیٹی، وہ باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹر صاحب آ جاتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر پھر وہ سارے امور چلاتے ہیں، جو ان کے ملازمین کی تنخواہیں ہیں یا کوئی گارڈز ہیں یا کوئی سٹاف کے لوگ ہیں، اس کے سارے اخراجات وہ کرتے ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریٹر کے دور میں کسی قسم کا نہ تو خریداری ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر یہ الیکشن ہو کے دوبارہ کمیٹی آ جاتی ہے۔ اب جو آپ تشہیر دیکھتے ہیں، تشہیر کے بارے میں چونکہ اپنا تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دوں، اسلام آباد کی میجورٹی جو سوسائٹیاں ہیں وہ ہمیں سمجھتی ہیں، جانتی ہیں کہ ہم اس پر بڑا جتنا ہم نے کام کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس شعبے کے اندر کسی اور بندے نے کام کیا ہو۔ ہم نے کافی سارے ان کے فنکشنز بھی دیکھے، الیکشن بھی دیکھے، پھر ان کے سارے معاملات کہ ہم اس کو کور کرتے ہیں ہمیشہ۔ تو ناظرین، کوآپریٹو لا کے اندر تشہیر بالکل منع ہے۔ میری اس بات سے اس وقت کے جو رجسٹرار ہیں جناب حمزہ شفقات صاحب، وہ بڑے ذہین افسر ہیں، وہ اس بات سے اتفاق کریں گے، یا ہمارے جو کچھ چند سینئر وکلا جو کوآپریٹو کی لا کے اوپر بڑا عبور رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، کوآپریٹو لا کی بکس بھی آپ کو ملتی ہیں، تو اس میں آپ پڑھ لیں کہ اس کی ضرورت، ان کو تشہیر کی ضرورت، اپنے پروجیکٹس کی تشہیر کی ضرورت ان کو نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ممبر ٹو ممبر پلاٹس ہوتے ہیں۔ تو ریئل اسٹیٹ والوں کا کردار صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کسی ممبر کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، یا وہ پلاٹ بیچنا چاہتا ہے، یا وہ اس کو نہیں آگے چلا پا رہا، تو وہ پھر بیچ دیتے ہیں۔ یہ سہولت بھی کوآپریٹو لا نے دی ہوئی ہے کہ اگر آپ وہ پلاٹ بیچتے ہیں تو وہ پلاٹ بیچنے کے بعد نہ صرف وہ پلاٹ چلا جاتا ہے، پیسے تو اس کے مل جاتے ہیں ممبر کو، لیکن وہ پھر اس کی ممبرشپ بھی ختم ہو جاتی ہے، جو نیا لینے والا ہے وہ اس کا ممبر بن جاتا ہے۔ پھر ناظرین، اس میں جو لوگ یہ تشہیر یا مطلب اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ ناظرین میں آج آپ کو واضح اور واشگاف الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یہ وائلیشن ہے، یہ قانون کوآپریٹو لا کی نفی ہے۔ ایک دو کوئی میرے نہیں خیال کہ ساری سوسائٹیاں کر رہی ہیں، بہت ساری سوسائٹیاں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 50 سے بھی اوپر یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں، کوآپریٹو سوسائٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو جس میں سے کوئی 43 یا 44 کے لگ بھگ جو فعال ہیں، تو کسی نے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ ماں سوائے 1-2 سوسائٹیوں کے، 1-2 سوسائٹیاں جو اس کی تشہیر کر رہی ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارے جو بائی لاز ہیں اس کے لیے ہم نے اس میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے آپ کے بائی لاز جو آپ نے بنائے ہیں سوسائٹی رجسٹرڈ کرواتے وقت، وہ آپ کے اپنے بائی لاز ہیں، وہ کوآپریٹو لا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ واضح کر دوں، کوآپریٹو لا کے اندر جب آپ کوآپریٹو لا کے اندر اپنی سوسائٹی کو رجسٹرڈ کروائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کوآپریٹو لا کو فالو کرنا ہوگا۔ تو پھر اس میں کسی نے کہا جی کہ ہم نے تو جی اس وقت کے جو رجسٹرار تھے ان سے ہم نے تو اس کا باقاعدہ ہم نے اجازت لی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ جو عہدوں پر بیٹھے افسران ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، تو اگر کسی رجسٹرار نے اس طرح کی کوئی پرمیشن کسی کوآپریٹو سوسائٹی کو دی ہے تو وہ بھی قانوناً جرم ہے، اور اس افسر نے یہ غلطی کی ہے، کیونکہ آپ کوآپریٹو لا کو لازم فالو کریں گے، کیونکہ یہ نو پروفٹ نو لاس پر ممبران کی فلاح کے لیے سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، نہ کہ مطلب اس میں آپ بڑی بڑی تشہیر کر کے مطلب اس کے عہدے داران جو ہیں وہ جو مارکیٹنگ کی بڑی محفلیں سجتی ہیں، اس کے اندر بھی جا کے وہ سپیچز دے رہے ہیں اور اپنا سارا کچھ وہاں پہ کلیئر کر رہے ہیں۔ یار یہ کوئی پرائیویٹ پروجیکٹ تھوڑا ہے، آپ کا اپنا پروجیکٹ تھوڑا ہے، یہ تو ممبران کے لیے آپ کو امین بنا کر یہاں بٹھایا گیا ہے۔ جہاں تک قوانین کی بات ہے، قوانین میں اس میں آپ کو شاید علم نہیں ہوگا، جنرل ضیاء الحق مرحوم اللہ مغفرت کرے صدر پاکستان تھے، آرمی چیف بھی تھے ہمارے، تو ان کے دور میں جب ان کی صدارت کا دور تھا تو ان کے دور میں اس کوآپریٹو لا کے اندر کچھ امینڈمنٹس ہوئی تھی۔ اچھا، لیکن اس میں بھی جو امینڈمنٹس ہیں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا،
لیکن اس میں بھی تشہیر کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس کے بعد چند سالوں پہلے، ابھی چند سال ہوئے ہیں اس بات کو گزرے ہوئے، تو ایک اور رجسٹرار صاحب تھے، ان کے دور میں آپ پارا کمیونٹی سینٹر کے اندر کوئی ورکشاپس ہوئی ان ساری سوسائٹیوں کی، تو جس میں سارے ہی لوگ شریک ہوئے۔ اس کے اندر بھی کچھ قوانین میں تھوڑی بہت تبدیلی لائی گئی۔ اس میں جو میجر ایک قانون تھا وہ یہی تھا کہ یار یہ جو ممبر ہیں یہ کسٹوڈین ہوتے ہیں سارے، جو ایگزیکٹو باڈی کی میں بات کرتا ہوں، تو چونکہ یہ جتنے ممبر سوسائٹی کے ہوتے ہیں سارے مالک ہوتے ہیں، کوئی ایک بندہ مالک نہیں ہوتا۔ انتظامی امور چلانے کے لیے کمیٹی ضرور بنتی ہے، لیکن کوئی ایک بندہ مالک نہیں ہوتا۔ جو انتظامی امور چلانے والے وہ بھی اتنے ہی مالک ہیں، کیونکہ وہ بھی ممبر ہوتے ہیں سوسائٹی کے، اور جو عام لوگ ہیں، عام ممبر ہیں، وہ بھی اتنا ہی اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ یہ سارا ان کے پیسے سے بنایا گیا۔ اچھا، تو اس میں بھی انہوں نے اس دور کے جو رجسٹرار تھے انہوں نے کوئی 30,000 روپیہ میرا خیال ہے اسی طرح کی اماؤنٹ تھی، کوئی ایک وہ وظیفہ مقرر کیا تھا تمام ممبران کا، کہ تاکہ ان کے جو آنے جانے کا فیول کے جو ایکسپینس ہیں یا اس طرح کے، کیونکہ یہ سارے امین ہیں، ممبران کے جو ایسٹس ہیں، جو سوسائٹی کے ایسٹس ہیں، اس کی حفاظت کے لیے یہ لوگ بیٹھتے ہیں، اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، تو ان کی جیب سے تو نہیں جانے چاہیے پیسے، یہ تھوڑی سی اجازت انہوں نے دی تھی۔ باقی اگر کوئی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے تو اس کو بھی میں باور کروا دوں کہ آپ جرم کر رہے ہیں۔ آپ اگر ایسے فنکشنز کے اندر بھی جا کے اپنی سپیچز دے رہے ہیں، آپ کی سپیچ کا صرف اختیار اے جی ایم کے دور میں ہی ہوتا ہے، وہ آپ نے اپنی کارکردگی کے طور پر اپنی سپیچ دینی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک سال میں کیا کیا۔ دوسرا ناظرین، جو مختلف اداروں کے نام پر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو وہ سوسائٹیاں صرف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہوتی ہیں، وہ ادارے نہیں ہوتے، نہ ادارے اس کی سپرویژن کرتے ہیں۔ اس کے لیے الگ سے ڈپارٹمنٹ ہے، ایف آئی اے ہے، اچھا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے، نیب ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ اچھا، کچھ سوسائٹیوں نے کیا کیا کہ اگر ایف آئی اے ہمارا ایک معزز ادارہ ہے جہاں سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے، تو وہاں پر کوئی کیسز لگے کہ کوئی کرپشن، کیونکہ جب جہاں پیسہ ہوتا ہے پھر ایمان تو ڈولتے ہیں، تو پیسہ کتنا چاہیے انسان کو، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ یار یہ پیسہ ایک بیماری بن جاتا ہے۔ تو عمروں کے ایسے حصے میں 60 65 سال 70 سال کی ایج کے اندر یہ جو ایگزیکٹو باڈی ممبران ہیں ان کی عمریں ہوتی ہیں، تو یہ بیٹھ کے جناب کروڑوں اربوں روپے کے گھپلے کر رہے ہوتے ہیں، تو اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، بستر سادہ ہو یا لاکھوں کا ہو، نیند تو قسمت سے آنی ہے۔ تو اگر ضمیر آپ کا مطمئن ہے تو پھر نیند بھی اچھی آتی ہے۔ اگر ضمیر پر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ضمیر تو آپ تکلیف دیتا ہی ہے۔ اچھا، میں بات کر رہا تھا ایف آئی اے کے متعلق۔ ایف آئی اے کے اندر کچھ سوسائٹیوں کے کیسز آئے، تو ان سوسائٹیوں نے باقاعدہ جی ہماری معزز عدالتوں کا رجوع کیا کہ دیکھیں جی ہم تو ان کی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیک کر سکیں، ہمیں معاملات ہمارے دیکھ سکیں، تو لہذا پھر عدالتیں تھوڑا بہت وہاں سے کچھ اسٹے کا سلسلہ بھی چل جاتا ہے، لٹکتا ضرور ہے کام، لیکن پھر انصاف کی طرف بھی انشاءاللہ ہمیں بھروسہ ہے اپنے قانونی اداروں پر کہ وہ انصاف بھی کرتے ہیں۔ پھر اس میں تھوڑا بہت ان کو وہاں سے سہولت مل جاتی ہے، جی ایف آئی اے ہمیں چیک نہیں کر سکتا۔ دیکھیے جہاں پر پیسے کا لین دین ہوگا، کوئی فورجری ہوگی، کوئی اس میں ایمبیزلمنٹ ثابت ہوتی ہے، تو وہ پھر ایف آئی اے والے اس کو اتھارٹی رکھتے ہیں، وہی ایک ادارہ ہے جہاں سے انصاف ملتا ہے کہ جی کسی کی کوئی رقم کھا گیا یا کوئی فراڈ کر گیا یا چیٹنگ کر گیا، تو اس کو وہ چیک کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیس آگے نیب کی طرف چلے جاتے ہیں، نیب میں اگر یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو پھر وہ ایک سزا جزا کا عمل ہے، اس میں کتنی تیزی ہے یا کتنی سستی ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اچھا، پھر ناظرین اس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں پھر واضح طور پر کلیئر طور پر بتا دوں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کے سرمایہ کو محفوظ بنانے کے لیے، جو انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے، جو علم ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے وکلا اس بات کی تصدیق کریں گے، جو قانون دان ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم لیگل پیرامیٹر سے ہٹ کر آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دیتے، نہ ہی دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین میں بس جاتے جاتے ان سوسائٹی کی جو ایگزیکٹو کمیٹیاں ہیں ان سے یہ کہتا چلوں کہ دیکھیے کوآپریٹو لا کو فالو کرنا آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے، قانون کا وہ قانون کی پاسداری کرے۔ اگر آپ ممبران کے پیسے کے اوپر امین بن کر بیٹھے ہیں تو ان کے پیسے کو
लूटे मत, उनको डिलीवर करें और दुआएं लें लोगों की। मतलब मेंबर पे खड़े होकर बड़ी अच्छी तकरीर कर देने से इंसान का वो अमल तो नहीं चेंज होता। तो दुआएं लेने के लिए जरूरी है कि आपको जो गरीबों का हक है, उनके हक जो जो आपके सुपुर्द किया गया है गरीबों का हक, वो उनके सुपुर्द करें ताकि अगली दुनिया भी आसान रहे। नाज़रीन, मैं इसी तरह की एक वीडियो के साथ आपके साथ फिर दोबारा मुखातब होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। चैनल को मैं जाते जाते फिर याद दिला दूं, लाजम सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।